बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महर स्टूडियो और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। यकीनन हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सच टीवी की जानिब से ये स्पेशल ख़ुसूसी इफ्तार नशरियात का सिलसिला जारी है और माशाल्लाह से डेली हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, वो बहुत कुछ माशाल्लाह हमारी इस ट्रांसमिशन से हमें जानने का, सीखने का, सुनने का मौका मिलता है। आज भी हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जो पहले सेगमेंट की बात करूं, हमारे उलमा कराम, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत उनके साथ माशाल्लाह से डिस्कशन रहती है, बहुत ज़बरदस्त मौजू हमारा होता है। सेकेंड सेगमेंट की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है किचन का, जो कि स्पेशली ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं। किचन की बात करूं, इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारे किचन का जो सेगमेंट है वो स्पॉन्सर किया जाता है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं, रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, तो इनसे भी आप डिफरेंट खिदमात ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। बात करूं हमारे तीसरे सेगमेंट की, इंतहा इंटरेस्टिंग है, क्विज का हमारा सेगमेंट होता है। और जनाब हमारा फोर्थ और लास्ट जो सेगमेंट है वो हमारे डिबेट्स। इन शॉर्ट हमारी पूरी नशरियात, पूरी ट्रांसमिशन जो है माशाल्लाह से बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस ट्रांसमिशन से मिलती है और यकीनन ये क्रेडिट हमारे सच टीवी की मैनेजमेंट को जाता है। आज भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, आज भी ज़बरदस्त जो है वो स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है। टॉपिक क्या होगा ये हम जानते हैं अज़हर अली आब्दी साहब से। जी सर। जी, जैसा कि नाजरीन हमारे जानते हैं, अब तो मीडिया की वजह से भी, मुताले की वजह से भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि आज हज़रत सैयदा ताहिरा मलिकतुल अरब सैयदा कुरैश हमसर पैगंबर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल है और इस्लाम पर और रसूलुल्लाह पर जिस कदर एहसानात और आपकी खिदमात हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि खुदावंद कुद्दूस ने कुरान पाक में आपके काम को अपना काम करार दिया। रसूलुल्लाह से फरमाया कि जब हमने आपको मफ़हूम बयान कर रहा हूँ आयत का, यतीम पाया तो हमने आपको पनाह दी। ये खिराज तहसीन है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। और फिर आगे कहा कि जब आपको हमने मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि माली लिहाज से तंग दस्त पाया तो आपको गनी कर दिया। बातनी मफ़ाहिम भी ऐसी आयात के होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी मफ़ाहिम भी हमारे सामने हैं। तो अब हज़रत अबू तालिब, हज़रत खदीजा, इनके कामों को अल्लाह ने अपना काम कहा। इससे बड़ा खिराज तहसीन कायनात में नहीं हो सकता। आलम इस्लाम के लिए आपकी खिदमात, आपका इसार, सखावत, आपकी तिजारत और तबलीग इस्लाम के लिए आपका सरमाया। अब ये सरमाया का लफ्ज़ भी मादी और मानवी दोनों हवालों से है, तो उस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ आप इजाज़त दें तो जरूर मेहमानों की हमेशा की तरह मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा इस्लामी मौज़ूआत में, बल्कि बहुत मर्तबा तो आपके साथ यहाँ पर होती हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो एज एन एक्सपर्ट भी हम इनसे इस्तेफादा करते हैं। और एक और इस्लामी स्कॉलर मौजूद हैं, कुलसूम बहराम साहिबा। आप एक मुस्तनद आलिमा हैं, साहिब मुताला शख्सियत हैं और इनसे हम फैज़याब होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी इस खूबसूरत नशरियात का जो सिलसिला है, जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से होता है। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है कारी मोहम्मद हुसनैन साहब ने। बहुत शुक्रिया हुसनैन, आपने हमें ज्वाइन किया। दरख्वास्त करेंगे कि हमारी नशरियात का आगाज़ करें तिलावत कुरान पाक से। बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا
فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. بہت جزاک اللہ. گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں. جی بالکل. بسم اللہ. اور یہ جو وقت ہوتا ہے افطار کا اور ہم لائیو ہیں بالکل، تو خاص طور پر جس دن خاتون سکالرز آتی ہیں تو ہم بے حد شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی گھر میں اس وقت جو مسئلہ، کیونکہ خواتین ہی تو پیویٹل ہیں ہمارے گھروں میں اور مرکزی کردار ہیں، تو افطار کے وقت ان کا ادھر تشریف لانا دونوں اپنے مہمانوں کا بے حد واقعاً دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تمہید میں تو میں نے ذکر کر دیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ کیا کیا عظمت ہم بیان کریں گے. ابھی اس موضوع میں ایک موضوع ایثار اور سخاوت کا لکھا ہے، تو اس میں تو سب سے پہلے وہی آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا یا رسول ہم نے تمہیں غنی کر دیا، اور کس کے وسیلے سے؟ حضرت خدیجہ کے مال سے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا، آپ کی پوری مینجمنٹ کا، اور عابدی صاحب آپ کا، مہوش کا، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مدعو کیا. اور آج کا موضوع بے شک ہم خواتین کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن مرد حضرات کے بھی سننے کے لائق ہے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، ہم قربان جائیں سیدہ کی ذات پہ کہ ہم آج بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی، ہم آج بات کرتے ہیں کہ خواتین کو یہ رائٹس مل جائیں، خواتین کو وہ رائٹس مل جائیں. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملیکۃ العرب کا ٹائٹل، طیبہ طاہرہ کا ٹائٹل اس وقت ملا وہ جو زمانہ جاہلیت تھا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب خواتین کو ان کے بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے. اس وقت سیدہ خدیجہ نے اپنی عزت کا، اپنے مقام کا لوہا منوایا اور ملکۃ العرب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. اب چونکہ تمہید میں آپ نے بھی کہہ دیا، اور سیدہ کے مقام کے کیا ہی کہنے کہ جنہوں نے 25 سال حضور کے نکاح میں گزارے ہوں، اور حضور علیہ السلام کی پوری جوانی جو ہے وہ آپ کے سامنے گزری ہو. اور عابدی صاحب ہم بات کرتے ہیں سابقون الاولون کی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تو ان کی بھی ملکہ ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، اور ہم خواتین کے لیے تو ایک بہت بڑی یہ کہہ دیں کہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اگر کسی نے اس کائنات میں سب سے پہلے پڑھا تو وہ ایک عورت ہے جس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کوئی شک نہیں، کوئی کش نہیں. جناب کلثوم بہرام صاحبہ، آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو، اور پھر خاص طور پر جب ہم ایثار کی بات کرتے ہیں تو ایثار میں فوراً ہمارا ذہن مالی پہلو کی طرف جاتا ہے، لیکن جو ایک دوسرا اخلاقی اور ذاتی اور جذباتی پہلو ہوتا ہے وہ جو رسول پاک کی دل جوئی، ان کی ہمت بندھانا، ان کی غم گساری نظر انداز ہو جاتا ہے. تو ایثار دونوں میں تھا، دولت قربان کرنا بھی آسان کام نہیں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. السلام علیکم یا زوجۃ سید المرسلین یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. سچ ٹی وی کے اس پروگرام کی وساطت سے پیغمبر و آل پیغمبر کی بارگاہ میں اور تمام عالم اسلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت اور شہادت کی مناسبت سے تعزیت. ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ناہیدہ راجپوت صاحبہ اپنی بات مکمل کر لیں. کوئی
टेक्निकल प्रॉब्लम। जी, मैं इसार की तरफ जा रही थी कि सईदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो सखावत थी, आपका जो इसार था, जिसका रब खुद गवाही दे रहा है, आपने 3-4 दफा इस बात को दोहराया, तो आबदी साहब इतना आसान नहीं होता। अगर हम गरीबी से अमीरी की तरफ जाएं तो वो बंदा सरवाइव कर लेता है, लेकिन एक ऐसी औरत, एक ऐसी शख्सियत जिसके पांव तले हमेशा मखमली कालीन होती थी, जब दस्तरख्वान लगता तो बेमौसमी फल आपके दस्तरख्वान पे होते, सोने चांदी के बर्तनों में आपको खाना पेश किया जाता, वो सईदा खतीजातुल कुबरा। जब शब अबी तालिब का टाइम आता है तो सईदा खतीजातुल कुबरा ने फिर सूखे पत्ते भी खाए, और आपके जो लिबास, वो रेशमी लिबास पहनने वाली सईदा एक खतीजातुल कुबरा, फिर आपने 11-11, 12-12 पेवंद लगे हुए लिबास भी पहने। तो इससे बढ़कर आपकी सखावत, आपका इसार, आपकी कुर्बानी, कि आपका एहसान है इस्लाम पे, क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान आप पे जो है वो एहसान है आपका, हर मुसलमान पे। बेशक बेशक। और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की अगर पूरी जिंदगी देखी जाए तो जितने भी आपके अदवार थे, यानी जो बड़ा दौर आपका था वो रसूल पाक की ज़ौजियत में आने से पहले का था। उसके बाद फिर वो दौर जब आप हमसर पैगंबर बनी और अभी नबूवत का ऐलान नहीं, और उसके बाद नबूवत का, तो इन तीनों अदवार में आप कैसे बताएंगी कि कैसा आपका अपने अपने दौर के तकाजों के मुताबिक किरदार रहा? सर बिल्कुल, जो बीबी का किरदार था वो स्टेबल था, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई झोल नहीं था। आप जिस तरह से डे फर्स्ट से आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपके वे ऑफ तजारत को देखा, आपके वे ऑफ डीलिंग को देखा, और आप इंस्पायर हुई, तो आप डे एंड तक भी आपकी जो मोहब्बत में, आपकी इस्तकामत में, आपका जो इश्क था, आपकी जो लामहदूद वफादारी थी, उसमें झोल नहीं आया सईदा खतीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पर्सनैलिटी में। और आप कह रहे कि नबूवत का जो ऐलान है, और ये बात तो रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल अयां है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी पैगंबर थे जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी जा रही थी। तो सईदा खतीजातुल कुबरा की आप क्या नजर शनास थी आप, कि आपने देख लिया, और आपके जो कजन थे वर्का बिन नौफल, वो बताते थे हिस्ट्री के इस तरह एक नबी आएगा और ये निशानियां होंगी, तो सईदा खतीजातुल कुबरा ने पहचान लिया था हुजूर को कि यही नबी होंगे। ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आगाज हो चुका है माशाल्लाह। इस खूबसूरत डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका था। इस सिलसिले को अब्दी साहब आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे टॉपिक में सैयदा ताहिरा हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन, तो उनका जो पहला ही वो टॉपिक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इसार। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसार का लफ्ज़ किसी पर पूरी तरह सादिक आता है तो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा शायद ही उनसे बेहतर लफ्ज़ मोहतरमा कुलसुम बहराम साहिबा ये सिफत या ये लक़ब या ये लफ्ज़ शायद ही किसी और शख्सियत पे दुनिया में सादिक आ सके। अस्सलामु अलैकुम या ज़ौजता सय्यदुल मुरसलीन उम्मुल मुमिनीन या खदीजतुल कुबरा। इस प्रोग्राम की वसातत से पैगंबर और आले पैगंबर की बारगाह में, आलम इस्लाम की बारगाह में जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की रहत की मुनासबत से ताज़ियत अर्ज़ करती हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम ईसार की बात करते हैं तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ईसार का मुजस्समा है। वो जो कुरान की आयत जिसको आपने मफ़हूमन कोट किया, सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 8 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ववजदका आइलन फ़अग़ना। ए रसूल खुदा, आपको खुदा ने तहीदस्त पाया तो आपको बेनियाज कर दिया। किसके ज़रिए से बेनियाज किया? जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो वो सरवत और माल था उसके ज़रिए से बेनियाज किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जो ईसार है वो मादी हवाले से भी है और मानवी हवाले से भी है। जो कुर्बानियाँ हैं वो मादी भी हैं और मानवी भी हैं। मादी लिहाज से हमेशा बात करते हैं माल का
دے دینا, سب کچھ قربان کر دینا, جو کچھ جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہنے کے لیے. کہنا آسان بھی ہے لیکن کرنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ بھی ایک خاتون کے لیے جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے مقابل مکہ میں, حتیٰ بعض کتابوں نے کہا کہ پورے عرب میں ان کے مقابل کا کوئی مالدار تاجر موجود نہیں تھا. ان حالات میں اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پر خاتون کو کوئی عزت اور وقار نہیں دیتا, لیکن ایسے ماحول میں جناب خدیجہ کی فہم و فراست, ان کی بصیرت, ان کا اپنے ذمہ داریوں سے آگاہی, معاشرتی اعتبار سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہی کا نتیجہ ہے کہ جہاں مال قربان کر دیتی ہیں وہیں پر معنوی اور روحانی ایثار آپ کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آئے گا. آپ دیکھیے جناب خدیجہ نے جہاں پر پیغمبر کا ظاہری طور پر ایک مدافع کے عنوان سے ساتھ رہی ہیں, وہیں پر زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جناب پیغمبر گرامی خط مرتبت کا ساتھ نہ دیا ہو, بلکہ علماء تو کہتے ہیں ایک بہترین ایڈوائزر رہی ہیں, بہترین مشاور کا کردار رہا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ ایک خاتون کے عنوان سے اگر آپ خصوصاً آج کے دور میں بھی, جبکہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین اتنا امپاورمنٹ ہو گئی ہے, اتنی آگے آ گئی ہیں, حقوق مل گئے ہیں, آج بھی جو خاتون سے مشاورت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. میل ڈومینیٹنگ جو سوسائٹی ہے ہماری, لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون سے اگر آپ مشورہ کریں گے تو وہ مشورہ آپ کو مناسب نہیں ہوگا. پیغمبر گرامی جیسی شخصیت جناب خدیجہ سے مشاورت کرتے ہیں, مولا کائنات امیر المومنین جیسی شخصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے مشاورت کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے خاتون کو ایک مقام دیا ہے. ہر خاتون کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ اس سے مشورہ نہ کریں یا اس کی مشورے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایڈوائزرز بنائے گئے ہیں اسلام میں, خواتین کو ایڈوائزرز کا لقب اور مقام دیا ہے. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جس مقام پر, جس جگہ پر جناب پیغمبر کو معنوی طور پر, روحانی طور پر تنہائی کا احساس ہو سکتا تھا, پیغمبر پریشان ہو سکتے تھے, پیغمبر کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا, تو جناب خدیجہ تھی جو آہنی دیوار بن کر, ایک مضبوط ٹیک بن کر جناب پیغمبر گرامی خط مرتبت کے ساتھ ہوتی, ان کے ساتھ درد دل کرتی, ان سے ہمدردی کرتی, ان کی دل کی تقویت کا باعث بنتی, اور ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ پیغمبر خدا ہیں, آپ خدا کی طرف سے برحق نبی ہیں, آپ کے اوپر یہ اگر حالات آ رہے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہیں. تو اس پر نہ صرف ان کو تشویق کرتی بلکہ ان کا اپنا جذبہ اور ان کا اپنا ایمان اتنا قوی تھا پیغمبر گرامی خط مرتبت کی پیغمبری پر بھی, خداوند متعال کے وجود پر بھی, جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی طرف سے ہے اور ہمیں ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. یہ دیکھیں نا کہ رسول پاک پر جو مصائب آئے, خود رسول پاک نے کہا کہ مجھ پر سب سے زیادہ مصائب آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان مصائب کے لیے دلجوئی بھی اسی لیول کی چاہیے تھی. تو حضرت خدیجہ, فارسی میں ایک بڑا اچھا لفظ بولا جاتا ہے اہلیہ کے لیے, بیگم کے لیے, ہمسر. یہ لفظ بولا جاتا ہے وہاں, اہلیہ کو یہ کہتے ہیں. تو جب ہمسر پیغمبر اگر کہا جائے تو کیا معنویت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ اگر اجازت دیں تو ہم ایک منقبت کی طرف چلیں اور پھر دونوں شخصیات سے انشاءاللہ استفادہ تو رہے گا. انشاءاللہ ضرور, بالکل. اور ہمیں جوائن کیا ہیرا شاہد نے, بہت شکریہ ہیرا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ کیجئے خوبصورت سے کلام. سیدہ خدیجہ کبریٰ کی بارگاہ میں چند اشعار. اللہم صلی اللہ. ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ, ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ, ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ, ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ, ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ, ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ. ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں, ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں, بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ, بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ. یہ حد ہے فضائل کی تو ملکہ عرب ہے, یہ حد ہے فضائل کی تو ملکہ عرب ہے,
شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، خود ابی حابی نے کہتی ہے مادر، خود ابی حابی نے کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان ختیجہ، خود اپنی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، خود اپنی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، فرحان و رضا پہ تیرا احسان ختیجہ، فرحان و رضا پہ تیرا احسان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور خوبصورت منقبت کے بعد پھر دوبارہ کویشچنز کی جانب محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے۔ ابھی میں نے ذکر کیا جب کویشچن کیا کہ یہاں پر موضوع میں پہلا لفظ ایثار ہے، تو اگر کوئی مجسم ایثار ہمارے سامنے آئے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر، اب دوسرا لفظ جو موضوع میں لکھا ہے وہ سخاوت۔ اب دیکھیے بعض اوقات الفاظ کتنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ سخاوت جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو امیج آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو مالدار ہے اور وہ سخاوت کر رہا ہے ضرورت مندوں میں اور خود بھی وہ خوشحال ہے، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ ابھی جو ذکر ہوا کہ عرب میں شاید ہی کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ جتنی حضرت خدیجہ کے پاس، لیکن وہ سخاوت کر دی، یہاں تک کہ جب انتقال ہوا تو پیغام بھجوایا کہ ان کے پاس کفن نہیں ہے، شیب ابی طالب کی سختیوں کے بعد۔ اب سخاوت کا لفظ یہاں پر بالکل ہمیں چھوٹا محسوس ہوتا ہے، فرمائیے۔ جی بالکل عابدی صاحب، اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی پرسنالٹی پہ آ کے ہم لوگ سپیچ لیس ہو جاتے ہیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات بھی ان میں سے ایک ہے۔ آپ نے فرمایا سخاوت، تو ایک ابھی حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی قافلہ ہے مدینہ پاک میں، مکہ میں آیا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ان کی حالت غریب سے غریب تر ہے، ان کے جسم پہ کپڑے بھی جو ہیں وہ بھی پھٹے پرانے ہیں، تو آپ وہ انتہائی پریشانی میں گھر آئے اور آپ، جی ہاں بالکل، آپ لیٹ گئے، اور چونکہ آپ جو تھی رازدان رسول بھی ہیں، آپ حق آشنا بھی ہیں، تو آپ نے حضور کے چہرے سے دیکھ لیا کہ حضور پریشان ہیں، اور یہیں پہ رک کے عابدی صاحب کے جتنی بھی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سیدہ کی ذات ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل بھی ہے کہ شوہر کی پریشانی اس کے چہرے سے ہی بیویوں کو پڑھ لینی چاہیے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جان گئیں، اور آپ نے پھر پیغام بھیجا اور تمام عرب مکہ کے جتنے بھی سردار تھے ان کو اکٹھا کر لیا، اور آپ کے پاس جتنا بھی آپ کے پاس مال تھا زیورات کی شکل میں، سونے کی شکل میں، دینار کی شیپ میں، آپ نے اس سب کو جو ہے وہ صحن میں لگوا دیا، اور روایات کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس ڈھیر سے پیچھے والے شخص نظر نہیں آتا، اتنا بڑا ڈھیر، طرف کا شخص دوسری طرف نظر ایک اچھے خاصے قد و قامت والا شخص کھڑا ہوا بھی اس کے پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے پھر اہل مکہ کے سرداران کو کہا کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ تمام دولت اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دی، اور یہ احسانات، یہ سخاوت، اور پھر اس کا صلہ اللہ پاک کس طرح دے رہے کہ آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ صاحب آج ہم لڑ رہے ہیں کہ جی ازواج کو ہم کیوں سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اہل بیت طہار کے لیے سلام اللہ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، جس پہ اللہ سلام بھیج رہے تو ہم کیوں نہ سلام بھیجیں۔ ایک روایت میں تو میں نے پڑھا ہے کہ جبرائیل سلام لے کے، دونوں کا جبرائیل سلام لے کے آئے تھے، بالکل۔ محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، اسی سے عظمت کا اندازہ ہم لگائیں کہ جو
فرشتہ یا سردار فرشتہ انبیاء پر اور ختمی مرتبت پر وحی لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذریعے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو میں پھر ایک بار کہوں گا ٹریبیوٹ دیا، خراج تحسین پیش کیا، ان کے اثار، ان کی سخاوت، ان کی تبلیغ اسلام کی خاطر مسائی دولت کے ذریعے بھی، اخلاق کے ذریعے بھی، دلجوئی پیغمبر کے ذریعے بھی، جبرائیل کے ذریعے. کوئی شک نہیں ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، تو مجھے جملہ بڑا اچھا لگتا ہے. حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر رفیعی نے کہا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمسر پیغمبر ہیں، اور ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. بے شک ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بعثت کے اوائل دنوں میں، اوائل عرصے میں اس پیغمبر کا ساتھ دیا کہ جس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، نازیبا الفاظ استعمال بریک کرتے لینا ہے تھے. ہم نے، بریک آپ ہی کی گفتگو کو متصل کریں گے انشاءاللہ ضرور. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے، ہمارے ساتھ ہوگا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی سب جی. میرے کلثوم بہرام صاحبہ، میں نے عرض کیا تھا کہ اثار ہو، سخاوت ہو، اور پھر سب سے بڑھ کے پیغمبر اکرم کی دلجوئی، اور پورے اگر ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو اسلام کے لیے جو خدمات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور پھر اگر ہم ذکر نہیں کریں گے تو ناانصافی ہو جاتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، تو ان کا ہے اور کسی شخصیات کا نظر نہیں آتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر ہم مختلف خصوصیات پر نگاہ ڈالیں تو پرومیننٹ جو خصوصیات نظر آتی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت جناب خدیجہ کی سخاوت بھی ہے. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اس قدر بی بی دو عالم نے لوگوں کے درمیان مال تقسیم کیا ہے کہ وہ ایک اسکالر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ نہیں پتا چل سکا یا تاریخ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو مال جناب خدیجہ نے تقسیم کیا تھا وہ کن کن لوگوں تک پہنچا ہے. یعنی تاریخ میں کہیں اسماء موجود نہیں ہیں. اتنا زیادہ مال، اتنا وسعت کے ساتھ، اور پھر وہ جو ہم کہتے ہیں کہ صدقے کی ایک ادب یہ ہے کہ آپ صدقہ اس طرح سے دیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بہت ہی خوبصورت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے مال تقسیم کیا. اسی لیے جناب خدیجہ کے لیے ایک لقب استعمال کیا جاتا ہے، غریب پرور تھی جناب خدیجہ، غریبوں کی پرورش کرنے والی، معاشرے کے اندر جو محروم طبقہ تھا ان تک پہنچنے والی. تو اس قدر سخاوت نظر آتی ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کہ ہمیں کوئی اور ان کا ثانی، ان کا ہمسر، اور کوئی ان کا پلے کا کوئی اور ہمیں سخی نظر نہیں آتا ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سخاوت کے حوالے سے چند ایک اور نکات ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں جس پر اگر ہم گفتگو کریں تو واقعاً جناب خدیجہ کی شخصیت ہمارے لیے بہت واضح ہوگی. آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام سے پہلے سے کی زندگی کو دیکھ لیں ان کی، اور اسلام کے بعد کی جو زندگی ہے، بعثت پیغمبر کے بعد کی جو زندگی ہے، اسلام کے اناؤنس ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس دونوں میں بھرپور انداز میں لوگوں کی پرورش کی ہے، لوگوں تک پہنچی ہیں. اور جب ہم اسلام کے بعد کی بات کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھیں پیغمبر گرامی ختم المرتبت کے ذریعے سے ان مسلمانوں کی مدد کی ہے کہ جو محروم ہیں، حتیٰ ایسے مسلمانوں کی مدد کی ہے کہ جو مکہ میں مشکل کا شکار ہوتے تھے تو پیغمبر انہیں ہجرت کا حکم دیتے تھے، ان کے پاس مالی حوالے سے کوئی مسائل نہیں ہوتے تھے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کو مال دیتی تھی تاکہ وہ اس قابل مستطیع ہو جائیں کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر اپنی زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کر سکیں. تو کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا فرد نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ جس نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مالی سخاوت کے ذریعے سے استفادہ نہ کیا ہو. کوئی ایسا طبقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اس اعتبار سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں، جہاں ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو ایک نقطہ جو مجھے ہمیشہ اپنی طرف جلب کرتا ہے وہ یہ کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس قوم، کس قبیلے سے تعلق ہے، کس رنگ سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے. جس طرح کے افراد بھی آئے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے در پر،
مدد کے لیے، یا حتیٰ جناب خدیجہ کو پتہ چلا ہے کہ کوئی ایسے افراد ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر ان کی مدد کی ہے. تو یہ سخاوت کی بہترین مثال ہے. اور ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ یہ تو وہ ایسی خاتون تھی، ویسی خاتون تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا دادی صلاحیتیں اور وہ اپنی جگہ پر تھیں، لیکن ان شخصیات نے اپنے اندر ایسی کوالٹیز بھی پیدا کی کہ جس کے نتیجے پر خداوند متعال نے ان کو منتخب کیا ہے. ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی سخاوت، ان کا دین کے لیے جو ڈیڈیکیشن ہے، وہ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر خداوند متعال نے ان کو منتخب کیا اس عنوان سے کہ اگر وہ جناب پیغمبر کی ہمسر ہیں تو وہ لیاقت رکھتی تھیں، جس کی بنیاد پر پیغمبر کی ہمسری کا ان کو مقام نصیب ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، آج کے دور میں اگر رول ماڈل کی بات کریں جی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ آج کا دور ہے نا، ویمن امپاورمنٹ کا دور ہے کہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، خواتین کو اقتصادی آزادی ہونی چاہیے، لیکن وہ اگر اقتصادی آزادی ہو تو وہ پھر کس طریقے سے اس کا استعمال ہو، اور خواتین کو معاش میں ہونا چاہیے. جتنی چیزیں امپاورمنٹ کے حوالے سے آ رہی ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک اسلامی شخصیت کے حوالے سے مکمل رول ماڈل ہے. بالکل بالکل. اور عابدی صاحب، آپ چونکہ یہاں پہ ہمارے سیٹ پہ مرد حضرت ہیں تو میں آپ سے وہ کہوں گی کہ سوری کہہ کے کہ مینجمنٹ جتنی خواتین کے اندر ہے نا اتنی مرد حضرات میں نہیں ہوتی. اور جو مینجمنٹ کی سکلز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے اندر تھیں، میں کہتی ہوں کہ اس دور میں جتنے بھی بزنس مین تھے ان میں کم سے کم وہ سکلز نہیں تھیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے صرف امپلائیز کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور ان تمام امپلائیز کو اب کس طرح سے مینج کر رہی تھی، اور پورے عرب کا 75% تجارت یہ اکیلی خاتون جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے وہ کر رہی تھی. تو سوچیں کہ کیا آپ کی دماغی صلاحیت ہوں گی، اور کیا آپ وہ ذہن رکھتی ہوں گی، اور کیا پرسنالٹی ہوتی ہوگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، کیا گریس ہوگی آپ کی پرسنالٹی کے اندر، کہ کتنی گریسفل خاتون ہوتی ہوں گی آپ، کہ کس طرح سے آپ نے یہ سارا بزنس مینج کیا. اور اس دور میں یہ آسان نہیں تھا، اس طرح کا تو نہیں تھا سلسلہ کہ وسائل برابر ہوں، مواقع برابر ہوں. اور ابھی سخاوت کی بات ہو رہی تھی سر، میں یہاں پہ کہوں گی کہ سیدہ کی ایک اور جو ہے بہت کم روایات میں آتا ہے کہ آپ قرض حسنہ دیا کرتی تھی لوگوں کو، اور بغیر کسی شرط کے، کیونکہ اس ٹائم سود کی چیز لعنت بڑی عام تھی، تو آپ بغیر سود کے دور جاہلیت میں ایک رول ماڈل تھی. آج بھی کہتے ہیں دور جاہلیت میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ بہت تاریخوں میں لکھا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ، اور تجارت میں بھی وہ آپ نہیں، سود کا آپ کا نہیں ہوتا. بالکل. آپ صاحب مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا ناظرین کو کچن کی جانب لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. اور کچن کی جب بات کرتے ہیں، ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے ہمارے کچن کا سیٹ سپانسر کیا گیا، اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، اور ان کی بھی خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں. شیف ہماری ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے ہمارے ساتھ ہیں زینب ارشاد. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. زینب آج بڑی فریش لگ رہی ہے، کچھ فریش بنایا کیا؟ جی بالکل فریش بنایا ہے. پائن ایپل ڈیلائٹ. کیا بنایا آج؟ آج میں نے بنایا پائن ایپل ڈیلائٹ. پائن ایپل ڈیلائٹ. پائن ایپل نام ہی بڑا خوبصورت ہے. میٹھی ڈش ہے. میٹھی ڈش ہے. زبردست. پچھلے کئی دنوں سے یہ میٹھی، بس یہ آئی تھنک آپ کی فرمائش ہے جو میٹھا میٹھا بنتا جا رہا ہے. ہمارے ایک پارٹیسپینٹ تھے، انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ ہماری پوری نشریات میٹھی ہو رہی ہے. یقیناً. ریسیپی کیا ہے ذرا بتائیں. اس کے لیے میں نے وپنگ کریم لی ہے، اور پلین کیک لیا ہے میں نے، کنڈینس ملک لیا ہے، اور کریم لیا ہے فریش کریم. اچھا. اور کیا کہ اس کا ایک سیرپ بنایا سب سے پہلے، کنڈینس ملک اور اس میں پائن ایپل ٹن کا جو جوس ہوتا ہے وہ مکس کر کے سائڈ پہ رکھ لیا میں نے. وپنگ کریم کو میں نے اچھے سے بیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا. اور پلین کیک کو میں نے سب سے پہلے ایک لیئر لگائی ہے اس کے اندر پلین کیک کی. اس کے بعد میں نے وہ جوس سیرپ ڈالا ہے جو میں نے بنایا تھا. اس کے بعد میں نے وپنگ کریم کو ایک وپنگ کریم کی لیئر لگا کے اس کے اوپر میں نے پائن ایپل کے چنکس رکھے ہیں. چنکس رکھنے کے بعد دوبارہ میں نے وہ کیکس کی وہ لیئر لگا کے اس کو دوبارہ وہ جوسی سا کیا, اور اس کے بعد میں نے اس کی اس طرح سے گارنشنگ کر دی. کیا بات ہے, اور ہماری میٹھی ڈش تیار ہو چکی ہے. جی, یہ بڑے اور بچوں دونوں کی پسندیدہ؟ جی بالکل. یہ بات میں آپ کے ساتھ کے لیے کرتی ہوں, میں تو کہتی ہوں بچوں کی پسندیدہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کی بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جو جتنی اچھی ڈشز ہیں وہ آپ بچوں کا کہہ کر تو مردوں کو اور بڑوں کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہیں. بہت شکریہ زینب,
تھینک یو سو مچ. اتنی میٹھی ریسیپی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آئیں گے, رپیٹ ریسیپی جو ہے وہ ضرور جانیں گے. مہمانوں کی جانب آتے ہیں عبدی صاحب. جی محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ, ابھی جو بھی ذکر ہو رہا تھا کہ آج کے دور میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں رول ماڈل وہ نظر آتی ہیں. ایک اور بات جب کریکٹر کے حوالے سے آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت چاہے مرد ہو یا عورت وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ میں جب ظاہر ہے کہ ان کے اپنے پر بات تھی تو بہت بیلنسڈ, یعنی جہاں دولت مند تھیں وہاں سخی بھی تھی, اور جہاں مضبوط اس دور میں جب خواتین کی وہ عزت و عفت کی بات نہیں ہوتی تھی, آپ طاہرہ مشہور تھیں, اور پھر جب رسول پاک کے گھر آئیں تو ایک گھر کو کیسے چلانا چاہیے وہ کیا. تو ایک بیلنس شخصیت ہمیں نظر آتی ہے اپنے پورے عروج پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. واقعاً بعض اوقات جب ہم ان ہستیوں کو پڑھتے ہیں تو انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی شخصیات ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر موجود ہیں, اور ہم ان سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے, یا ہم ان کے بارے میں بہت نہ جاننے کے برابر جانتے ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس زمانے میں, جب وہی بات ہے کہ جاہلیت کا دورہ ہے لیکن طاہرہ اور عارفہ کے عنوان سے مشہور ہیں, ملکۃ العرب ہیں, عرب کی شہزادی. آسان بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ٹائٹل مل رہا ہے کہ ملکۃ العرب ہیں, بہترین فیسلٹیز میں زندگی گزار رہی ہیں, عیش و آرام کے ہر طرح کے وسائل ان کے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی آسائش نہیں ہوگی جو ان کے پاس موجود نہیں تھی. اس کے باوجود جناب پیغمبر گرامی ختم المرتبت کا انتخاب کرنا بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بصیرت کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے. اب دیکھیں تاریخ میں یہ باتیں بالکل واضح انداز میں موجود ہیں کہ بڑے بڑے عمرا نے رشتے بھیجے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے. ان تمام مادی اعتبار سے ثروت مند لوگوں کو ٹھکرا کر وہ جو معنوی اعتبار سے اور روحانیت کا بادشاہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کرنا اور تہیہ کرنا, یہ جناب خدیجہ سلام اللہ کی بصیرت کا ایک عروج ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جناب خدیجہ کی اعلیٰ بصیرت اور ان کی ذکاوت اور فہم و فراست کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دور میں, تو آپ دیکھیں بڑی عجیب چیزیں تاریخ بیان کرتی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. جب ہم تجارت کی بھی بات کرتے ہیں تو تجارت میں بھی آپ دیکھیں خاتون کے لیے, پھر وہی بات اس زمانے میں تجارت کرنا اتنا فراست اور بصیرت ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کی ایکسپرٹ ہیں. یہ انہیں پتا ہے کہ کیا چیز امپورٹ کرنی ہے, کیا چیز ایکسپورٹ کرنی ہے, کون سے ملک میں کون سی چیز جانی چاہیے, کون سی چیز کس مارکیٹ میں جانی چاہیے, کون سی چیز کس مارکیٹ سے اٹھانی ہے. بہترین بزنس مائنڈ ہے ان کا, اور جس کی بنیاد پر کہا کہ بہترین ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے کی جو صلاحیت ان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے وہی بات ہے کہ مال پلس سے پلس بلکہ ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا, اور ایک بہت بڑا خزانہ انہوں نے جمع کیا دولت کا. تو جب ہم بات کرتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی, تو اس مقام کے باوجود اب دیکھیں ہمارے ہاں, میں اس طرح سے کلی تو نہیں کہتی ہوں لیکن عام طور پر ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ورکنگ خاتون ہوتی ہے, ورکنگ لیڈی ہوتی ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں باقی مقامات پہ زندگی کے باقی شعبوں میں, گھر میں ایون اس طرح سے وہ رول پلے نہیں کر سکتی ہوں, یا میرا رول میں پلے نہیں کر پاؤں گی. لیکن اگر آپ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں تو اس مقام پر ہو کر وہ زندگی کے ہر شعبے میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں. گھر میں پیغمبر گرامی ختم المرتبت جیسی شخصیت کی مدافع ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. کسی بھی مشکل میں, کسی بھی پریشانی میں جناب خدیجہ سامنے آتی ہیں. گھر کے کاموں کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے, گھر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھیے, اور سوشل ورک آپ دیکھیے کتنا زیادہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا, کہ معاشرے کے محروم طبقے کی مشکل کشائی کرنا, ہر طرح کے رول کو بہترین طریقے سے انجام دیا. اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ جو خداوند متعال نے ان کو بہترین ذکاوت عطا کی ہے, بہترین تدبر اور فہم و فراست عطا کی ہے, جس کی بدولت انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں بہترین کردار ادا کیا ہے. اور پیغمبر گرامی ختم المرتبت اسی لیے فرماتے ہیں کہ خدیجہ کو خداوند متعال نے جو میری زندگی میں شامل کیا ہے وہ ایک باکمال خاتون ہے. پیغمبر گرامی کا اس طرح سے ارشاد فرمانا جناب خدیجہ کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جناب خدیجہ ایک باکمال شخصیت ہے. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب سب تکذیب کر رہے تھے, کہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی ہیں جب سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اس وقت مال مجھ پر نشاور کیا ہے جب سب مجھے محروم کر کے بیٹھے ہوئے تھے, سب نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا. یہ جو آپ نے 4-5 جملے ادا فرمائے, یہ رسول پاک کا بہت ہی بڑا خراج تحسین اور بہت بڑی مدحت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. آگے اگر جیسے بھی بات کی بیلنسڈ لائف کی, اور اس میں خواتین کے حوالے سے ایک بہت اہم اولاد کی تربیت ہے.
ابھی ہمیں وقفے پہ جانا ہوگا، لیکن جتنا بھی ٹائم ہے میں سوال کر دیتا ہوں، جواب شروع ہوگا، پھر ہم متصل کر لیں گے گفتگو کو. ایک عالم دین سے میں نے ایک بڑی کمال کی بات سنی واقعا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو کام دیے نا وہ ایسے سیکنڈری نوعیت کے دیے، بلڈنگ بنا لو، عمارت بنا لو، زمین کھود لو، لیکن جو عورت کو کام دیا وہ انسان کی تربیت کا دیا. یہ فرق ہے جو آپ مینجمنٹ کی بات کر رہی تھی. اگر مرد اور عورت کے رول کو ہم دیکھیں نا تو یہ ہے کہ مرد ہر قسم کے سیکنڈری کام کر رہے ہیں، لیکن خواتین تربیت انسانیت کا بنیادی کام کر رہے ہیں. بالکل. نہیں جیسے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس سوال کا جواب ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادل صاحب اگر آپ اجازت دیں مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ سنتے ہیں. ہیرا شاہد ہمارے ساتھ ہیں. ہیرا بسم اللہ کیجئے. مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. وہ ملکۂ عرب مون سے آسیاں، وہ ملکۂ عرب مون سے آسیاں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، یوم محشر نرید میری امید گاہ، یوم محشر نرید میری امید گاہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام. جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ ہیرا شاہد.
جی گفتگو کی جانب چلتے ہیں. میں نے وقفے سے قبل اگر آپ کو یاد ہو تو سوال کیا تھا اور ایک ٹریبیوٹ دیا تھا خواتین کو, اور ایک بہت ہی بلند پایہ عالم دین بہت خوبصورت بیان فرما رہے تھے, جو میں نے عرض کیا تھا کہ مردوں کے لیے اللہ نے سیکنڈری کام دیے ہیں, باقی جتنے کام ہیں بس مرد کرے, لیکن جو تربیت انسانیت کا کام ہے, انسانیت کو آگے بڑھانے کا کام اور تربیت انسانیت, یہ خواتین کا کام ہے, یہ ان کو دیا. جی جی بالکل. اور بات ہو رہی تھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے تربیت فرمائی اپنی اولاد کی. تو عابدی صاحب, اگر سیدہ خدیجہ کی اگر تربیت دیکھنی ہے تو ہمارے سامنے ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پاک. تو آپ کی سیدہ خدیجہ کی دی ہوئی تربیت ہمیں مکہ سے جاتی ہوئی مدینہ میں بھی نظر آئی, اور پھر یہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تربیت جو مدینہ سے پھر ہمیں کربلا کے میدان میں بھی نظر آئی. وہ نسل در نسل جس طرح سے آپ کی دی ہوئی تربیت, آپ کے دیا ہوا سبق, آپ کا دیا ہوا سخاوت کا سبق, کہ اپنا پورا خاندان اتنا سخی گھرانہ کہ اپنا پورا خانوادہ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا, یہ ایثار, یہ سخاوت جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی اولاد میں ٹرانسفر کی. اور پھر سب سے بڑھ کے اگر ہم صرف سیدہ کائنات کی ذات کو دیکھیں تو جو آپ نے تربیت کی, پھر حضرت فاطمہ الزہرا جس طرح سے غم گسارے نبی بنتی ہیں, وہی اپنی والدہ والے جتنے بھی ایٹریبیوٹس تھے وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر تھے, وہ غم گسارے رسول تھی. تو آپ بھی اسی لیے آپ کو ام ابیہا کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی ملتا ہے. آپ دیکھتی تھی کس طرح سے میری والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی, اسی طرح آپ نے بھی, بے شک وہ آپ کے والد محترم تھے, لیکن چونکہ وہ نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, تو آپ نے اس طرح سے بھی اپنے والد محترم کا اسی طرح سے خیال رکھا. اور جو ناموس رسالت کی ایک بالکل, اور جو ناموس رسالت کا ایک پہرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی تھی, آپ کے بعد وہی ناموس رسالت کا پہرا ہم نے دیکھا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے بھی بالکل اسی طرح دیا, اور حق ادا کر دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہونے کا. آپ کی تربیت جو ہے وہ نظر آتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ ابھی جو محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے بتایا, کلثوم بہرام صاحبہ, یہ کریکٹر کی بہت بڑی بلندی ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ٹرانسفر ہوئی. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا وہی جو بڑا مشہور واقعہ اور بڑا دردناک واقعہ کہ آپ حضور کعبے کے سامنے سجدہ ریز ہیں, اور بلکہ اس کافر کا نام بھی لکھا گیا کہ اس نے آیا اور وہ اجڑی جو ہے وہ آپ کے بدن مبارک پر ڈالی. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لوگ موجود تھے وہاں پہ, ایمان لانے والے لوگ موجود تھے, لیکن جو سرداران مکہ کا خوف اس قدر تھا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. اور یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جرت کہ چھوٹی سی عمر میں آپ آگے بڑھیں, وہ اجڑی اتاری, گھر لائیں, دلجوئی کی, روتی بھی جاتی تھی, صاف بھی کرتی جاتی تھی. یہ جو کردار کی بلندی حضرت خدیجہ نے بڑا درست محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے بتایا, حضرت فاطمہ اور وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت زینب. لہٰذا یہی خدیجہ فاطمہ زینب نور کا ایک سلسلہ ہے, اور ایسا سلسلہ پھر تاریخ نے شاید کبھی نہیں دیکھا. کوئی شک نہیں ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, اس سے پہلے کہ ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے اس نقطے کو ذکر کروں, آپ دیکھیں پیغمبر کی خوبصورت حدیث ہے, المرأۃ ربۃ البیت, خدا نے عورت کو گھر کی مربی بنایا ہے. رب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امور کو چلاتا ہے, تو عورت کی ذمہ داری یہ ہے, خاتون کو خداوند متعال نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ گھر کے امور کو چلائے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہر کردار وہ سیکھ رہی ہیں, اس کو کسب کر رہی ہیں جناب خدیجہ سے, ان کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اب دیکھیے تاریخ میں ایک نقطے کو ذکر کیا ہے, جو پیغمبر نے دعوت اسلام کو علنی کیا ہے, اعلان کیا ہے, کوہ مروہ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے بآواز بلند انہوں نے آواز بلند کی ہے, سب لوگ سامنے موجود ہیں, یا ایھا الناس انی رسول اللہ. مشرکین مکہ سب موجود ہیں, ابو جہل کا باقاعدہ تاریخ نے نام لیا. اس قدر غصے میں آ جاتے ہیں پیغمبر کے اس اعلان پر کہ باقاعدہ پتھر اٹھا کر مارتے ہیں, جو پیغمبر گرامی ختم مرتبت کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ جا کے لگتا ہے اور خون مبارک جاری ہوتا ہے. ابو جہل کے اس کام کو دیکھ کے باقی جو کفار ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی سنگ بارانی کرتے ہیں. اس مشکل وقت کو جب دیکھتے ہیں اور اطلاع پہنچتی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو کمسنی کے عالم میں ہیں, ان تک اطلاع پہنچتی ہے, وہ یہ اطلاع لے کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں, ان کے گھر میں دق الباب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے. ایک لمحے کے لیے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے,
اور یہ طے پاتا ہے کہ کچھ غذا، کچھ طعام، کچھ پانی لے کر فوراً سے پہنچے اس پہاڑ پر جہاں پر پیغمبر اس عالم تنہائی میں موجود ہیں، تاکہ وہ جو نقاہت ان کے وجود پر آ گئی ہے اس کا مداوع کیا جائے، ان تک پہنچا جائے۔ دونوں ہستیاں پہنچتی ہیں اس پہاڑ پر۔ اب دیکھیے خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ جیسی خاتون ہمیں بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ عیش و آرام کی زندگی، وہ سب کچھ پہاڑ پر چڑھ کر جاتی ہیں، پیغمبر تک پہنچتے ہیں، ان کے زخموں کو صاف کیا جاتا ہے، ان کو جو طعام جو پانی ہے وہ پلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت ہی سیف طریقے سے، پتہ ہے کفار موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، رات کی جب تاریکی ہوتی ہے تو بڑے سیف انداز میں ان کو گھر تک لایا جاتا ہے، اور کفار پھر بھی چھوڑتے نہیں ہیں پیچھا۔ تاریخ نے روایت ذکر کی ہے بڑی خوبصورت کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے سیدہ کا کہ گھر میں لے کر آتی ہیں اور کس طرح سے مدافع ہیں پیغمبر کی، اور یہی کردار پہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا انجام دیتی ہیں۔ گھر میں لے کر آتی ہیں، اور گھر میں وہ کمرہ جس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھیں اور جس کی چھت بھی انتہائی مضبوط لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کمرے میں پیغمبر کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک کھڑکی نما جگہ ایسی تھی کہ جو اوپن تھی، کھلی ہوئی تھی، جہاں سے پتھر لوگ پھینک رہے تھے اور وہ گھر میں آ رہے تھے۔ جناب خدیجہ سلام علیہا خداوندی کے اس قدر دشمن، بالکل اس قدر دشمن ہے، اس کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پتھر آ کے جناب خدیجہ سلام علیہا کو لہو لہان کرتے ہیں، اور اس موقع پہ جناب خدیجہ بآواز بلند مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ اے لوگو، اے مشرکین، اے کفار، اے قریش کے لوگو، کیا تم ایک آزاد عورت کو گھر میں سنگ بارانی کر کے مار دو گے، اس پہ سنگ بارانی کرو گے؟ جب یہ جملہ سنا تو مشرکین جو ہیں وہ اپنے ارادے سے منصرف ہوئے اور وہ وہاں سے واپس نکل گئے۔ تو اب دیکھیے یہ کردار ہے جناب سیدہ کا جناب پیغمبر گرامی ختم المرتبت کے حوالے سے۔ وہی کردار جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنایا جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد، ماں بن کر وہ کردار نبھایا کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وہ مشہور لقب ام ابیہا کا لقب۔ پیغمبر گرامی خود فرماتے ہیں کہ زہرا میرے لیے ماں کی طرح، یعنی اس طرح سے شفیق اور اس طرح سے مہربان اور اس طرح سے ہمدرد ہے کہ گویا ایک ماں اپنے بچے کے لیے مہربان اور شفیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، یہی پھر کریکٹر اور تربیت تھی کہ لوگ حیران اور پریشان تھے اور ابھی بھی پریشان ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ ایسا قافلہ جس کے سب مرد مارے جا چکے ہیں اور ان کو بہت ہی اپنے تئیں، میں کہوں گا اصل میں تو کائنات میں عزت ملی، اپنے تئیں ذلیل و خوار کر کر اور لایا گیا، تو تاریخ حیران ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح اس وقت کی سپر پاور، جو اس کے بعد یہ تاریخ میں یہ یاد دہانی رہے کہ اس وقت جو یزید کی گورنمنٹ تھی، جغرافیائی لحاظ سے اتنی بڑی گورنمنٹ نہ پہلے تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی، اتنی بڑی سپر پاور تھی، اس یزید کو آپ للکارتے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات کو یہیں پہ روک کے اگر ہم سیدہ زینب کی پیدائش کے ٹائم پہ چلے جائیں، اور جب آپ بہت چھوٹی ننھی شہزادی تھیں، آپ نے جب چلنا شروع کیا، کچھ الفاظ ادا کرنا شروع کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زینب کی آواز، زینب کا بولنا بالکل ختیجہ جیسا ہے، اور آپ کی جو شبیہ، آپ کے چہرے کی شبیہ بھی حضور فرمایا کرتے تھے کہ زینب بالکل ختیجہ جیسی لگتی ہیں۔ اور پھر اگر اب ہم واپس آ جائیں یزید کے دربار میں، جو آپ نے کوسچن ریز کیا، تو جب شبیہ ختیجہ ہیں تو وہی للکار، وہی جرت، وہی تمام ایٹریبیوٹس بھی سیدہ زینب کے دنیا نے دیکھا۔ دوسری طرف بھی ایسی ہے، یزید کے وہ اشعار تاریخ میں محفوظ ہیں کہ آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ تو اس طرف بھی جو رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کے سامنے لوگ تھے وہ تھے، اور ادھر پھر یزید کے سامنے رسول اللہ کی اور حضرت خدیجہ کی اولاد ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور عابد صاحب اگر یہیں پہ رک کے تھوڑی دیر کے لیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، تاریخ کائنات میں ایسی مثالیں مجھے نہیں لگتا کسی اور دین میں ہیں، کسی اور مذہب میں ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں اتنا سیکریفائس، اور وہ بھی فقط ایک ذات کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آپ سیدہ زینب کا ذکر کر رہے تھے، تو سیدہ وہ جو تربیت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، میں نے مدینہ پہ آ کے کربلا، اور پھر کربلا سے شام، اور پھر اگر آج کربلا میرے اور آپ کے درمیان زندہ ہے تو اس کا بھی تمام کا تمام جتنا بھی میں کہوں کہ اس کا کریڈٹ ہے، اس کا سیرا ہے، وہ تمام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ جاتا ہے۔ اچھا، میں ہمارا وقت اب 2-3 منٹ ہوگا، میں ایک بالکل ڈیفرنٹ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، جتنا بھی ٹائم مینجمنٹ تو مہوش کے پاس ہے، جتنا ٹائم یہ دیں۔ دیکھیے، میں اب دونوں شخصیات سے جتنا بھی ٹائم ہو، کہ
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کریکٹر جس طرح خواتین تک کمیونیکیٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، نہ اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹریز ہیں. میں نے اپنے پروگرامز کی ریسرچ کی یا ویسے پڑھنے کے لیے دیکھتا ہوں تو بڑی بے جان سی کتابیں ہیں اردو میں. میں نے نیٹ کیا تو فارسی میں کچھ بہتر کتابیں ملتی ہیں، عربی میں بہتر ملتی ہیں. ان کے کچھ ایک تو تراجم کچھ اس طرح سے ہونے چاہیے، اور وہ لینگویج ان میں پھر بیان جو ہے، زبان و بیان ایسی ہو جو آج کل کے مطابق ہو. یہ خواتین تک علم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے ہو نہیں رہا اس طرح، اسی لیے پھر خواتین کہیں پھر دوسری طرف بھی دیکھتی ہیں. جی آپ بھی بتائیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں جیسے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے رول ماڈلز کے اعتبار سے کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہے. ایسی ایام میں جب ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں عجیب سا لگتا ہے کہ یا اللہ خدا تو نے اتنا ہمیں کچھ دیا ہے سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اس کے باوجود ہمارے پاس وہ آگاہی اور وہ معرفت نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس زمانے جدید کے باوجود کہ جب وسائل اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، بہت کچھ نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے ایک حد تک تھوڑا سا جو بہتری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے وہی سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے اسکالرز کی اسپیچز کے صورت میں، بہت سی آرٹیکلز کی صورت میں، بہت سی ایسی بکس ہیں جو اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، مختصر ہیں، بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی اس سوشل میڈیا کے تو خیر تاریخ میں جی جو کچھ حضرت خدیجہ کے بارے میں لکھا ہے بکھرا پڑا ہے. اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ لمبی لمبی کتابیں، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ کامل یہ پڑھے. لیکن بے شمار مواد ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور اس وقت کی اور جو عظیم خواتین ہیں. ضرورت ہے کہ ان کو ایکسٹریکٹ کر کے تو اس طریقے سے پہنچایا جائے کہ تربیت اولاد کیسے کرنی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، گھر میں مرکزی کردار کیسے ادا کرنا ہے، وہ سب چیزیں چاہیے. بالکل عابدی صاحب، ایک تو آپ اس کو تھوڑی سستی اور کاہلی بھی کہہ لیں ہم امت کی، اور دوسرا جو بغض اہل بیت چلا آ رہا ہے نا ڈے فرسٹ سے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ خود کو، کہ اگر ہم وہ کسی کو ذات کو مولا کہہ دیں، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا، تو ٹھگ سے جو ہے وہ ٹھپا لگ جاتا ہے اہل تشیع ہونے کا، اور اس طرح کے اور بہت سے چیزوں میں کوئی کچھ بھی نہیں. یہ تو فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ ایک بہت بڑی بے وفائی ہے، اور میں تو کہتی ہوں بروز حشر ہم جواب دہ ہوں گے اہل علم لوگ خصوصاً کہ ہم نے بے وفائی کی ہے. ہم نے کرنا چاہیے، یہ آپ سٹارٹ کریں، میں کروں، کلثوم صاحبہ سٹارٹ کریں، ہمیں یہ کام شروع کرنا چاہیے کہ یہ جتنی پرسنالٹیز ہیں یہ آج کے دور میں کس طرح سے ان کی پرسنالٹی کا جو ہے وہ امپیکٹ ہم دے سکتے ہیں، اور اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو. ہماری بیٹیاں آپ آج کل رول ماڈلز کن کو چن لیتی ہیں، کوئی فلم سٹار ہیں، کیونکہ پیش وہی ہوتی ہیں. اچھا، ہمارے پروگرام کا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا ہے، پروگرام تو جاری رہے گا. شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دونوں بے حد ہمیں جائیں کہ بالکل جی. ناظرین، وقت افطار ہے تو ضرور کہنا چاہوں گی کہ مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، سچ ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یہ خصوصی نشریات جس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس اور ماشاءاللہ بہت کچھ ہمیں جاننے کا، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پہلا سیگمنٹ جو کہ ہماری اسکالرس کے ساتھ رہا، بہت ہی خوبصورت ہمارا ٹاپک اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے ڈسکشن رہی. اس کے بعد کچن کا ہمارا سیگمنٹ تھا جو کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا تھا. اب ہمارا وہ بلکہ سیگمنٹس ہمارے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جو کہ ہم سب کے بڑے پسندیدہ ہیں. کوئز کا ہمارا سیگمنٹ اب سب ناظرین کو بتائیے. بالکل درست آپ نے کہا، بہت سے لوگوں کو اس سیگمنٹ کا انتظار ہوتا ہے، اور دو ٹیم مقابلہ کرتی ہیں، یونیورسٹیز کی اور کالجز کی ٹیمز ہیں، اور مطالعہ کر کے آتی ہیں اور ہمارے ناظرین تک بہت دلچسپ اور اہم معلومات پہنچاتی ہیں. موضوع ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستانیات. اور آج کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا روز وصال تھا، تو ہم کل بھی اور آج بھی ہم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق، اور وہ سیرت رسول پاک کا ایک حصہ ہی ہے. ہماری پہلی ٹیم بحریہ یونیورسٹی، چودھری عبداللہ ظفر، عفیفہ اکبر.
इनका नाम लेते हुए मैं इसलिए भी खुशी महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में यहाँ पढ़ाता था। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अरसा पढ़ाया, जबरदस्त, लेकिन हम जबरदस्त। कोई फेवर नहीं करेंगे इसके। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे वो वक्त याद आ जाता है क्या बात जब मैं तैयार होके जाता था और मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। खैर पढ़ाता तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में नहीं। अच्छा। दूसरी हमारी टीम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, शहरयार इज्जतुल्लाह, और हमारे इस्लामाबाद में दोनों वाक़े, एक रोड के दाईं तरफ और दूसरे रोड के बाईं तरफ। तो आप तैयार हैं आप लोग? जी सर। दोनों। बहरिया यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, जवाब अपने जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े सोच समझ के तहमुल के साथ जवाब देना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपने जवाब गलती से भी गलत दे दिया और फिर दूसरा जवाब आपने सही दिया तो वो पहला जवाब ही सही माना जाएगा, सिवाय जहां पर सन की या स्टैटिस्टिक्स की बात आए, गिनती की बात आए, तो हम टाइम दे देते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी, पहला सवाल, और इसमें जहनी आजमाइश भी होती है और थोड़ी सी लक भी होती है, क्योंकि क्वेश्चन हम मिक्स कर देते हैं। हमें हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी की या नहीं, यानी दो ही ऑप्शन है, नहीं की या की। नहीं की। नहीं की, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और हमारी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की टीम, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की एक बहन थी जिनकी आवाज हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम से बहुत मुशाबा थी, और जब वो आती थी तो रसूलुल्लाह उनकी आवाज सुनकर क्या कहना चाहिए कि वालिहानापन हो जाता था, हजरत खदीजा को याद करते थे। और बाज़ औक़ात तो जैसे होता है ना कि एकदम तासुर के खदीजा की आवाज सुन रहे हैं, यानी बेइंतहा रसूल पाक को जो मोहब्बत थी वो सामने आ जाती थी। ऑप्शन देते हैं, उनका नाम फातिमा था, हाला था, हाजरा था। तो इन तीन ऑप्शन में हजरत आला। हजरत हाला, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और ये नजर आ रहा है कि किताब पढ़ के आए हैं। अच्छी बात है। जबरदस्त। अच्छा, हमारी दूसरा सवाल बहरिया यूनिवर्सिटी से। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें हुई वो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुई, यानी उनके बतन से हुई। एक आपके बेटे थे जो हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा किसी और उम्मुल मोमिनीन से थे, उन बेटे का नाम बताइए। किताब में तो लिखा है। अच्छा, ऑप्शन देते हैं, कासिम, इब्राहिम, अब्दुल्ला। इब्राहिम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अब देखिए ऑप्शन देने से जो है वो फायदा हो गया, सर्टन नहीं थे इतने। हजरत कासिम और अब्दुल्ला हजरत खदीजा के बतन से थे, और एक नाम इसमें ऐसा था कि जो हजरत, ओहो ये तो हमारा अगला सवाल था, मैं नाम लेने लगा। इसका मतलब है कि लाइफ में और क्विज में बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। एक सवाल हमारा वो हो जाता जाए जी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी टीम से दूसरा सवाल। अब तो मैंने गलती नहीं की। बिल्कुल दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को कितने ऊंट जहेज में दिए? हाँ, अच्छा, ऑप्शन बड़े अच्छे तरीके से दिए हुए कि 10, 20 या 30। 20 बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सही सही बताइएगा, तुक्का लगा या याद आ गया? नहीं, याद है। याद आ गया। पढ़ के आए हैं बच्चे, फिर पढ़ के आए। अच्छा, अब जहां तक मुझे याद है, इस राउंड का, पहले राउंड के पहले हिस्से का आखिरी सवाल, क्योंकि आज बजर बजेंगे, बजर हमारे। बिल्कुल। बहरिया यूनिवर्सिटी से तीसरा सवाल। आमुल हुज़्न, गम का साल रसूलुल्लाह ने करार दिया। एक शख्सियत तो खुद हजरत खदीजा, और दूसरी शख्सियत का नाम बताइए। 3 ऑप्शन देता हूँ, हजरत हमजा, हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मुश्किल क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, काफी ये भी आसान नहीं था। जबरदस्त मुकाबला जा रहा है। बराबर हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर मजीद क्वेश्चन करेंगे या फिर दोनों टीमों को दोबारा बुलाएंगे? बिल्कुल बराबर। तीसरा क्वेश्चन, पहले राउंड का आखिरी सवाल।
नेशनल डिफेंस जी जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का से तकरीबन 3 मील दूर एक गार में तशरीफ ले जाते थे इबादत की गर्ज से। 2 ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा, गारे सौर, गारे हीरा। गारेरा। गारे हीरा। क्या बात है, मैं डर रहा था कि इन्होंने जल्दी में अगर जवाब दे दिया तो। अच्छा, ये राउंड तो हमारा हुआ खत्म। और बहुत जबरदस्त राउंड जी जी, ये तो बहुत ही अच्छा रहा राउंड। हाँ। अब है बजर। अब दोनों टीमों से सवाल है। यस। बजर बजा, अब जल्दी से दोनों बजर बजा दीजिए, ये आपके साथ। हाँ, आपने जल्दी नहीं की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की टीम, जल्दी इसमें आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान से कर लीजिए कि बाज ऐसे टेक्निक करते हैं कि सवाल आता हो या ना तो बजर बजा देते हैं। हम उसमें डिसाइड करेंगे कि ये बगैर जाने सवाल आपने बजर बजाया, फिर -5 हो जाएंगे। हाँ। लेकिन आपने जेन्युइनली पहले बजाया और सवाल का जवाब गलत हो गया, कोई बात नहीं, उसमें हम यहाँ कुछ हमारी थोड़ी जजमेंट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को जजमेंट की तो काफी गुंजाइश होती है। हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के दावत वलीमा में कितने ऊंटों को ज़बह किया गया? जी, डिफेंस, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ रवायत में वो है 1 या 2। अच्छा, ये हमने इस किताब को फॉलो करना है। हाँ। आप सही कह रहे हैं, तो ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जबरदस्त, क्या बात है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया हमारे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की टीम ने। पहली, अब ये पाकिस्तानियत से मुतालिक सवाल है। पहली जंग अजीम के बाद, गौर से सुनिएगा, पहली जंग अजीम के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कौन सा माहिदा तय पाया? जी, बहरिया। लखनऊ पैक्ट वाला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये पहली जंग अजीम के आगाज के बाद, ठीक है, अगर ज्यादा तो ये लखनऊ पैक्ट, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। ये क्वेश्चन आ गया जो हम, मेरा ख्याल है 4th-5वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम कब अमल में लाया गया? जी, नेशनल डिफेंस 1906 में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अगर इनकी तरफ से बजर देर हुई तो हम कुछ हिंट भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ रही। बिल्कुल ऐसे ही। लखनऊ पैक्ट किस लीडर की कोशिशों से मंजूर हुआ? बहरिया। कायदे आजम। बहुत दुरुस्त जवाब। मेरे सामने 4 ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। ये ना हो कि हम ऑप्शन का सिलसिला ही खत्म कर दें अगर ये इसी तरह चलता रहा। एक सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़ौजा से फरमाया, सवाल गौर से सुनिएगा, किस ज़ौजा से फरमाया कि इस दुनिया में खदीजा का कोई बदल नहीं हो सकता? हजरत आयशा से। हजरत आयशा से, बिल्कुल दुरुस्त कमाल, जवाब दिया, माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। दुरुस्त जवाब दिया। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ वाक़ है? ऑप्शन बेशक सुन लें, जन्नतुल बकी या जन्नतुल मुअल्ला? बहरिया। जन्नतुल बकी। जवाब गलत हो गया आपका, ठीक है, जन्नतुल मुअल्ला है, मक्का में बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है। हजरत खदीजा सलाम उल्लाह अलैहा का इंतकाल किस उम्र में हुआ? ऑप्शन नेशनल डिफेंस 65 साल की उम्र। 65 साल, बिल्कुल दुरुस्त। हालांकि मेरे सामने ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ रही। भरपूर तैयारी के साथ माशाल्लाह से आज हमारी टीमें आई हैं। अगर हम बजर नहीं होता तो फिर ऑप्शन देते हैं, वरना फिर आपकी मर्जी है। वर्का बिन नौफल कौन थे? बहरिया। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। सिर्फ भाई भी कह देते तो हम मान लेते, लेकिन उन्होंने तफसील भी दे दी। अच्छा जी, अब वो सवाल आ गया जो गलती से मैं कहने लगा था और एंड टाइम पर। हाँ। हजूर अकरम के एक बेटे हजरत इब्राहिम थे जो हजरत खदीजा की औलाद से नहीं थे, किन से थे? आप उन उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए। ऑप्शन दे दूं? जी। हजरत हफ्सा,
हजरत आयशा, हजरत मारिया। जी बहरिया। हजरत मारिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये अनसर्टन थे, अगर ये जवाब ना आता तो फिर हमने -5 कर देना था, क्योंकि हम तक ये तासुर पहुंच रहा था कि बगैर जाने इन्होंने, लेकिन ये अच्छा जी। तो वक्त है हमारे पास, हम बढ़ते चले जाएं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तकरीबन 2 मिनट है हमारे पास। ठीक है। हाँ, पहले विजुअल्स की तरफ आते हैं। नहीं, जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट तो आपके पास तकरीबन है। 2 मिनट है, तो विजुअल की तरफ। अच्छा, पूरे कंपटीशन में 2 मिनट है इस सेगमेंट में, उसके बाद हम ब्रेक में। जी ठीक है, ब्रेक से पहले। पहली जंगे अजीम कब शुरू हुई? बहरिया। 1914। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये तो दोनों टीमें जो हैं ये लड़ने वाली टीमें हैं, तो अब इसे ब्रेक की जानी बढ़ना है। अच्छा, और माशाल्लाह बहुत ही भरपूर जो है जबरदस्त मुकाबले का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, सो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा क्विज का मुकाबला जो आ रहा है, और इसी राउंड का नेक्स्ट हमारा जी ये राउंड 2। अब राउंड 2 है, विजुअल हम तस्वीर दिखाएंगे, आपने शख्सियत बतानी है, और ये जिससे सवाल करेंगे उसी को होगा राउंड 1 में। हाँ। तो पहला विजुअल दिखाइए, और ये बहरिया यूनिवर्सिटी से, वाह, कायदे आजम के साथी, तहरीके पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े शायर। एक तुरफा तमाशा है, डैश की तबीयत भी, अब दैर नाम तो नहीं ले सकते, चक्की की मुशक्कत भी, मशक़ सुकंदर, चक्की की मुशक्कत भी है। सर ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन तो मैंने इतनी टाइम अप चुपके चुपके आंसू बहाना याद है हमको, आशिकी का वो जमाना याद है। अभी हसरत मोहानी 1951 में वफात हुई। जी, अगली हमारी दूसरी नेशनल डिफेंस के लिए जी तस्वीर आ चुकी है। तारीख में 2 भाई बहुत मशहूर, उनमें से ये एक हैं मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इन्होंने फायदा उठा लिया हिंट का। खैर ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। हाँ। दूसरा क्वेश्चन बहरिया यूनिवर्सिटी, पहले राउंड का, और बहरिया यूनिवर्सिटी लाइए जी विजुअल। दुनिया की अजीम तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की ईदी, नाम लीजिए पूरा, दुरुस्त मान लेते हैं, जल्दी से अब्दुल सत्तारी जी। हमारा दूसरा सवाल विजुअल दिखाइए जी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से। जी जी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। बिल्की सीधी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये बजर राउंड है। आप कलाम सुनेंगे, शख्सियत देखेंगे, शख्सियत का नाम बताएंगे, शायर हैं तो बजर बजाएंगे। और जी नेशनल डिफेंस, मुनीर न्याजी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने फुर्ती दिखाई जी। जी दूसरा, पहले ही सवाल का दूसरा, जी नेशनल डिफेंस। अभी नहीं बेटा, अभी एक मिनट देखें, लाएंगे दूसरा वीडियो आप। जी जी जी, बहरिया यूनिवर्सिटी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। कराची से हमारे बहुत खूबसूरत शायर दो तीन साल पहले इंतकाल हुआ। बजर तो नहीं किसी ने बजाया? जी जी, बहरिया यूनिवर्सिटी ने बजर बजाया और नहीं बता सके। से हम बेटा यहाँ हमें आपके माइनस करने। देखें, जब मालूम नहीं तो बजर ना बजाएं। तो ये भी लाइफ स्किल्स हैं। हाँ, इससे बंदा सीखता है। अच्छा, और ये चीज पहले बता दी गई थी कि अगर नहीं आता तो रिलैक्स हो जाए, अगर आता है तो आप फौरन बजर राउंड है। बजर राउंड। अच्छा जी, पिक्चर आप इमारत देखेंगे और बताएंगे। जी, बहरिया यूनिवर्सिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्होंने कंपनसेट कर लिया जी। दूसरी इमारत दिखाइए जी, नेशनल डिफेंस।
باب خیبر. باب خیبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. میرا خیال ہے ایسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اب تک جتنے مقابلے ہوئے ہیں ان میں ایک مقابلہ اور تھا جو اتنا کلوز تھا. یس، اور آج وہ بھی 5 مارکس پہ تھا، وہ بھی جو غلط جس نے 5 مارکس کٹوائے تھے وہ ٹیم ہار گئی. نیگیٹو مارکس صرف 5 پہ. چلے ہم دعا کرتے ہیں آج جو ہے. بالکل. جی جی، ریزلٹ اناؤنس کیجئے. بہت کمپٹیشن معیاری تھا اور آپ کی تیاری بہت اچھی تھی. جتنے پہلے گروپس آئے ہیں ان اور جو ٹاپک کا آپ نے انتخاب کیا ہے جی جی وہ ماشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا. کوئی شک نہیں. اور نئی نسل تک اور عوام تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. دوسرا سپیک اسلام یہ ویژن سے بھی، ہاں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ سیرت ہوئی بیان اور ویژن سے بھی نیشنل میسج جاتا ہے آگے. تو بہت اچھا کمپٹیشن رہا. صرف بزر کی وجہ سے 5 نمبر کٹنے کی وجہ سے آپ سیکنڈ رہے اور صرف 5 نمبر ہی کم ہے. اچھا، یہ بھی مقابلہ بالکل اسی طرح ہو گیا. 95 ہیں اور آپ ماشاءاللہ 100 زبردست. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی نے آپ دونوں 100 نمبر حاصل کیا. بات پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سٹیج پر آنا ہی ایک بڑی خوبی اور ایک کمال کی بات ہوتی ہے. جتنے کمپٹیشن ہوئے پروفیسر صاحب، میرا خیال ہے آج سب سے زیادہ نمبر، سب سے زیادہ نمبر 95 نمبر. آپ بھی کامیاب ہیں، آپ بھی کامیاب ہیں، کوئی بات نہیں. سیکنڈ ونر، فرسٹ ونر اینڈ سیکنڈ ونر. مہوش تو کہتی نہیں ہے رنر اپ، یہ تو فرسٹ ونر. بہت ہی زبردست مقابلہ. بہت زبردست. ہمیں آپ پہ فخر ہے بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیریا یونیورسٹی میں جیسے میں نے کہا میں پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے فخر ہے واقعی اس یونیورسٹی نے کیا زبردست مقابلہ کیا. اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہماری ایک اور بہت معروف یونیورسٹی، تو اس نے بھی اور اس نے تو ون کیا. تو دونوں یعنی علم پہنچانے کے کاز میں اور ذہنی آزمائش کے کاز میں دونوں برابر ہیں. بالکل بالکل. لائف سکل کہہ لیں اس کی وجہ سے. اور ان کی پرسنٹیج بہت اچھی رہی ہے. یس، بہت کم سوال، ایک کا دو کا ہی کام ہے وہ بھی بزر کی وجہ سے. بزر کی وجہ سے پہلا راؤنڈ تھا اس میں برابر ہے. ادھر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ اس کے بعد ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے. جی یقیناً یہ ایک اہم اور مبارک معلومات پر مشتمل پروگرام تھا. دونوں ٹیموں کو مبارکباد کہ آپ نے اس باسعادت پروگرام میں حصہ لیا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کوئز پروگرام، یہ سٹریس فری لرننگ ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فن وے آف لرننگ. یہ یقیناً آپ دونوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، سامعین نے بھی اور ہم نے بھی سیکھا. یقیناً اس کے لیے سچ ٹی وی بھی مبارکباد کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یقیناً یہ کریڈٹ تو ہمیشہ ہم سچ ٹی وی کو دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اور آپ دونوں یونیورسٹیز کو ایک دفعہ پھر سے بہت بہت مبارک ہو. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے کچھ گفٹس ہیں جو کہ یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. بریک کے بعد عابد صاحب اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا ڈیبیٹ کا. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی بہت زیادہ اسی سیگمنٹ کی طرح انشاءاللہ انٹرسٹنگ رہے گا. سو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. لیکن انتہائی اہم ہمارے سیگمنٹس، انٹرسٹنگ سیگمنٹس میں کہوں گی ہمارے چل رہے ہیں. اب جیسے پہلا جو ڈیبیٹ ہے کوئز کا سیگمنٹ تو بہت ہی زبردست. ہمارے ججز صاحبان کا تعارف اگر آپ کرا دیں. بالکل جی، ہمارے ججز جو ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یقیناً سید سجاد شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد ادریس چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً آپ کسی استادان اردو بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. روز جو ہے تشریف لا رہے ہیں. اچھا یہ بھی بڑا مشکل جی مشکل کام ہے. اچھا آپ کو تو یہ اچھی طرح پتا ہے. بہرحال کیونکہ ہمارا کام یہ ہے بالکل تو ہمیں اس کو پوری تندہی سے کرنا ہے. ڈیبیٹ کی ٹیم، پہلی ٹیم فاؤنڈیشن یونیورسٹی ہے، دوسری ٹیم نمل یونیورسٹی ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ 2 ٹیمز ہوتی ہیں، 2 ہمارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ایک ٹیم کے. یہ دونوں ایک ٹیم کے ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی، اور یہ عنوان کے ایک حق میں بولیں گے اور ایک خلاف بولیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیا پاکستان میں آزادی رائے ہے؟ فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی نفیسہ ذوالفقار پروگرام کی پہلی پارٹیسپینٹ
اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. غلام ابن غلام منبر رسول پر آ کر غلامی اور صرف غلامی کا درس دے کر چلے جائیں گے. ذی وقار. اس آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے چند الفاظ کو ان کی پہلی تقریر سے حذف کر دینا چاہیے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا تم اپنی مسجد، مندروں اور عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہو. صدر ذی وقار، اگر ان 75 سالوں میں ہم ان کی اس بات کا پاس نہ رکھ سکے تو ہمیں اپنے دفاتر سے محمد علی جناح کی تصویر کو اتار کر گاندھی کی تصویر کو لگا دینا چاہیے. صدر ذی وقار، میں اس قرارداد کی حمایت کرتی ہوں اور اپنی پہلی دلیل اس چینل کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی آواز میں بیان کرنے جا رہی ہوں. میں، آپ اور پاکستان کا ہر ایک باشندہ آزاد ہے اور آزادی رائے کا مکمل حق رکھتا ہے. اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ایران اور ترکی کے میڈیا چینلز کی طرح ہم آج اس ایوان میں آزادی کے ساتھ اپنا نظریہ پیش نہ کر سکتے. اگر ہم آزادی رائے کا حق نہ رکھتے تو برے صغیر میں ہماری خون کی ہولی کھیلی جاتی. اگر ہم آزادی رائے کا حق نہ رکھتے تو 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ملک بھارت ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی مکمل کوششوں میں کامیاب ہو چکا ہوتا. صدر علی وقار، آزادی اجتماعی ہوتی ہے، شخصی نہیں. اور جب یہ راگ الاپا جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہمیں آزادی رائے کا حق حاصل نہیں، تو یہ ایک فرد کے لیے تو ہو سکتی ہے، یہ کسی ادارے کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن قوموں کو آزادی اجتماعی طور پر ملتی ہے. صدر ذی وقار، اگر میرے معزز مقررین ذہنی غلامی کا شکار ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان کا ہر باشندہ، ہر شہری اس ذہنی غلامی کا شکار ہے. صدر ذی وقار، ہم ایسے ملک کے باشندے ہیں کہ جہاں ارشد شریف رہتا تھا، جس کی خدمات کو اقوام عالم میں سراہا گیا. صدر ذی وقار، ہم ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں کوئی عرفا کریم رہا کرتی تھی جو مائکروسافٹ کے آسمان پر ستارہ بن کر ابھری. صدر ذی وقار، ہم ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں آسیہ اندرابی رہا کرتی تھی جس کے 9 بیٹے اس وطن اور اس وطن کے باشندوں کی آزادی رائے کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے. صدر ذی وقار، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں تو ہمیں ان کو پاکستان کا اعزاز نہیں سمجھنا چاہیے. صدر ذی وقار، انہوں نے آزادی کے لیے جو جدوجہد کی، انہوں نے ٹائم ویری گڈ، ویری نائس. اور اب فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم کے دوسرے پارٹیسپینٹس زین العابدین اس عنوان کے خلاف بولیں گے. کیا پاکستان میں آزادی رائے ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صدر ذی وقار اور تمام معزز سامعین، السلام علیکم. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ میرے گرد حلقہ زن ہے لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر قماں بدس ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش، وہ جو وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں. وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. معزز سامعین، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے بنیادی تشخص کو اجاگر کرنا تھا، جس کا بنیادی جز آزادی اظہار رائے ہے. آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کی غلط تشریح کر کے چند اداروں کی مقدس بھیڑوں کو خوش کیا گیا. صدر ذی وقار، جس ملک کے اہل حق کا مقدر نوک خنجر ہو، جس ملک میں صحافی ارشد شریف کو ملک بدر کر دیا جائے اور دیار غیر میں صفاقی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، حق گوئی پر عمران ریاض کو پابند سلاسل کر دیا جائے، جس ملک میں اداروں کے خلاف بات کرنا ایک مقدس اور ناقابل تلافی جرم ہو، جس ملک میں یہ سوال کرنا بھی عقل کے منافی ہے. تانا زن تھا ہم پہ ہر کوئی دل ناداں سمیت، سو چھوڑا ہم نے شہر رسوائی در جانا سمیت. صدر ذی وقار، اگر تاریخ کے اوراق پر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات ازبر ہوتی ہے کہ عوام کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کیا گیا. عدالتیں سستا اور معیاری انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہیں، عوام کے فیصلے ان کی مشیت کے خلاف نہ ہونے پائے،
تو یہ بات اور بھی زور و شور کے ساتھ باور کرانے کی ضرورت ہے. خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے. وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے. ماضی قریب ہی کی بات ہے کہ ایک ریاستی ادارے کے سابق سربراہ نے کہا کہ آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت سے گریز کریں گے. ان کا یہ بیان زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا. ملک کے انفراسٹرکچر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد ان کا یہ دل ٹائم اپ. تھینک یو ویری مچ. ہماری فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی ٹیم جس میں نفیسہ ذوالفقار اور زین العابدین بول رہے تھے، ایک حق میں اور ایک مخالف، اور اب نشستیں سنبھالنی ہیں، یعنی روسٹرم پر آ گئے ہیں ہماری نمل یونیورسٹی کی ٹیم. اور پارٹیسپینٹس کے نام: پہلے پارٹیسپینٹ عبدالرؤف جو قرارداد کے حق میں بولیں گے، اور وقاص احمد جو مخالفت میں. کیا پاکستان میں آزادی رائے ہے؟ عبدالرؤف، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. بولنا جرم نہیں ہے صدر علی وقار، لیکن اگر ذہنوں سے نفرت پھوٹتی ہو اور زبانیں کڑواہٹ کا لاوا اگلتی ہوں تو پھر ایسی زبانوں پر چپ کی مہر لگانے کے لیے انسان نے صدیوں پہلے قوانین بنائے. یہ وہ قوانین ہی ہیں جن کو سینے سے لگا کر سقراط نے زہر پیا. بھلے وہ ٹھیک تھا، لیکن اس وقت کے قانون کے مطابق اس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ غلط ہے. منصور نے سلیب کا پتھر چوم لیا تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ واقعی ان الحق ہے، مگر اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ واقعی ان الحق ہے مگر اس کی چیخ نکلنا غلط ہے. صدر علی وقار مان لیتے ہیں کہ اس ملک کے بہت سے مسائل ہیں جن کو ابھی حل ہونا ہے، مگر علی وقار ہم لوگوں کو سوچنا سکھائے بغیر بولنا نہیں سکھا سکتے، وگرنہ سماج میں طوائف الملوکی جنم لے گی. آئین کی شق نمبر 19 کا حوالہ دینے والے یہ احمق نہیں جانتے کہ یہی آئین کسی کی عزت نفس کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا. آئین مذہب و فرقوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر یہاں کوئی ملک و قوم کے خلاف، کوئی مذہب و ملت کے خلاف، کوئی دھرتی اور دھرتی کے رکھوالوں کے خلاف، اور کوئی قومی ہم آہنگی کے خلاف اس قدر مد و شد سے بول رہا ہے کہ الامان الحفیظ. اور صدر علی وقار یہ وہ ملک ہے جس میں کھڑے ہو کر لوگ اسی ملک کے خلاف بولتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی اظہار رائے کا حق دیا جائے. کہ علی وقار اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں سے خاک شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. تھینک یو. عبدالرؤف نمل یونیورسٹی سے اس عنوان کے حق میں بول رہے تھے، اور اب نمل یونیورسٹی سے ہی وقاص احمد کیا پاکستان میں آزادی رائے ہے اس موضوع کے مخالفت میں بولیں گے. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. لفظ تاثیر کو چکے ہیں صدر علی وقار. اظہار رائے اور آزادی یہ زندگی کے کیسی تکون ہے کہ کہیں پر ہمیں اظہار کی آزادی نہیں ملتی اور کہیں ہم رائے سے ہی محروم ہوتے ہیں. علی وقار ملک کی آبادی کا 3/4 حصہ صاحب رائے نہیں، وہ عقیدت کے مارے ہوئے لوگ کیا خاک آزاد ہو کہ جو مسلک، نسل، فرقہ، کنبہ، برادری، ذات پات اور پیری مریدی کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکے. علی وقار جو لوگ بولنا جانتے ہو، علی وقار جو لوگ صاحب فہم و ذکا ہے، ان کی سینوں میں دفن لفظوں کی لاشیں یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قلم کی نوک سے لہو بن کر ٹپکے تو طاقت کے ایوانوں میں بنچال آ جائے گا
اور پھر کوئی درویش مر جائے گا. علی وقار پھر گنگا رام اسپتال کے ڈاکٹر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ قسم اٹھا کر لکھیں گے کہ صدر علی وقار یہ مرنے والا قدرتی موت مر گیا, نہ تو ان کا قتل ہوا اور نہ انہوں نے خودکشی کی. علی وقار اس ملک میں جہاں کسی نے بولنا چاہا وہ مر گیا. علی وقار چائے خانوں میں منطق کی شطرنج میں الجھے ہوئے اذہان کسی دقیق مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے اگر اس بات کا یقین نہ کرے کہ کوئی کوری ذہن کا شدت پسند سن تو نہیں رہا, علی وقار تو پھر بپرے ہوئے ہجوم اپنی جنت کے لیے بولنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. علی وقار ان رسموں سے بڑھ کر ایک دائرہ اور جنہوں نے ممبر پر چڑھ کر ہمیں مجھ سے یہ کہا کہ سوچنا ہے منع, بولنا ہے منع, ایسی تقسیم کو بیرے دو نیم کو کچھ بھی میں نہ کہوں, کچھ بھی تم نہ کہو. ایسی تقسیم کو بہرے دو نیم کو کچھ بھی میں نہ کہوں, کچھ بھی تم نہ کہو. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. ہمارے دو بہت اچھے انسٹیٹیوشنز کی ٹیم, ایک فاؤنڈیشن یونیورسٹی نفیسہ ذوالفقار زین العابدین اور نمل یونیورسٹی کی ٹیم عبدالرؤف اور وقاص احمد. تو اپنے اپنے روسٹرم پر آ جائیں ٹیمز جو ہیں. جی ججز کی طرف ہم آتے ہیں. دونوں ساتھ ہو جائیے. جی ججز سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو جی سجا صاحب ایک ٹیم ہماری ماشاءاللہ کمپٹیشن روز بروز بلندیوں کی طرف جا رہا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی جج صاحبان اگر آج کا جو میں نے ماحول دیکھا ہے یہ پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. تو چونکہ مارکنگ کے لحاظ سے وہ ہم نے سب نفاستوں کو دیکھنا ہوتا ہے. سیما صاحب تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. تو مجموعی طور پر جو پوزیشن میں اول پوزیشن ہے وہ نفیسہ کی آ رہی ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو بیٹے, آپ کلیپنگ کریں گے ان کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسری پوزیشن بن رہی ہے ہمارے کرسی انصاف کے مطابق زین العابدین کی. ماشاءاللہ. زین العابدین سوری عبدالرؤف کی, سوری عبدالرؤف نمل یونیورسٹی عبدالرؤف. جی جی. اور تیسری پوزیشن پر فال کر رہے ہیں جناب زین العابدین صاحب, اور پھر وقاص بھی اسی پوزیشن پر آ رہے ہیں. یعنی آپ کے نمبر برابر ہیں. تو ٹیم وائز اب جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو نیشنل یونیورسٹی کی نمبر جو ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی فاؤنڈیشن وہ پہلی پوزیشن پر آ رہی ہے اور دوسری پر نمبر یونیورسٹی آ رہی ہے. فاؤنڈیشن یونیورسٹی صاحب سے میں چاہوں گا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدلل اور فیصلہ کن انداز میں اپنی رائے دینے پر دونوں ٹیموں کے شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہایت عمدہ طریقے سے آپ نے اپنے دلائل دیے. بس تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہ تقریباً 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس, آپ گائیڈ کر دیجئے. تو پورے ہو گئے. واہ واہ. اچھا یہ بھی ڈیبیٹ کی ٹیکنیک ہے. واہ. کیونکہ ڈیبیٹ یہ بھی سکھاتی ہے کہ وقت کے دورانیے میں اپنی بات کو کیسے مکمل کرنا. جج صاحبان سے بالکل کون جان سکتے. بہت شکریہ. 19-20 کا فرق رہا. بالکل. آج ہمارے کمپٹیشن میں یہی ہو رہا ہے, 19-20 کا فرق ہی ہو رہا ہے. کوئز میں بھی یہی ہوا ہے اور ڈیبیٹس میں بھی یہی. بہت شکریہ آپ ججز صاحبان کا, آپ دونوں ٹیموں کا بہت شکریہ اور بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے. کل پھر آئیں گے انہی تمام تر سیگمنٹس کے ساتھ جو کہ آپ کو پتہ ہے ڈفرنٹ ہے. علماء کرام کے ساتھ کچن کا سیگمنٹ, پھر کوئز کا اور ڈیبیٹس کا. تو یہ سارے جو سیگمنٹس ہیں, یہ جو زبردست ہمارے سیگمنٹس چل رہے ہیں, آئے دن بدن انٹرسٹڈ جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سیگمنٹس ماشاءاللہ سے, جن سے یقیناً کالر ایگزیکٹلی کل یہ تمام تر چیزیں جانے, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ تمام تر جو ہماری ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہمیں دیکھنے کا, جاننے کا, سننے کا موقع مل رہا ہے. تو کل جو رہ گئی چیزیں وہ کل ہم آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.